दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के हवाले से आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान का मफ़हूम हमारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी क़ब्र अनवर पर, मेरे मज़ार अक़दस पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर कर रखा है जिसको पूरे जहानों की बोलियां, ज़बानें सुनने की क़ुव्वत अता कर दी गई है और वो मेरे उम्मतियों का मुझ पे दुरूद पढ़ना पहुंचाता है। यानी मेरा कोई उम्मती कहीं पे भी दुरूद पढ़ता है तो वो फरिश्ता मुझसे अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, आपके फलां बिन फलां उम्मती ने आप पे दुरूद व सलाम पढ़ा है। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक एजाज़ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक फरिश्ते को सिर्फ किसी ड्यूटी पे मामूर किया है कि जो आपके उम्मतियों का आप पे दुरूद पढ़ना पहुंचाता है। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप खुद समाअत नहीं फरमाते, बल्कि ये आदाब में से एक अदब है कि फरिश्ता हुजूर की बारगाह में वो तोहफा पेश करता है। और इससे ये भी वाज़ेह हुआ कि जब एक उस फरिश्ते को जो खादिम के तौर पे दरबार रिसालत मआब में खड़ा है, सारे जहानों की बोलियां सुनने की क़ुव्वत समाअत अल्लाह ने अता कर दी है, उस हस्ती की क़ुव्वत समाअत का क्या आलम होगा कि जिसकी वजह से उस फरिश्ते को ये मकाम मिला है। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में गुफ्तगू के लिए मैंने जो मौजू चुना है वो है रोज़ा और तज़किया-ए नफ्स, कि रोज़े के ज़रिए तज़किया-ए नफ्स किस तरह हासिल होता है। और इस सिलसिले में कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद की सूरह शम्स की मैंने चंद आयात आपके सामने तिलावत की हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाने मुताहर पड़ा है और इस सिलसिले में भी कुछ गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। और 10 रमज़ानुल मुबारक जो गुज़रा है, इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इंतहाई मुहतरम और प्यारी ज़ौजाए मुक़द्दिसा हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का 10 रमज़ान को यौम विसाल भी है। तो आखिर में चंद बातें हज़रत सैयदा के हवाले से भी गुजारिश करूँगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद की जो आयात मैंने पढ़ी हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नफ्स की कसम उठाई, व नफ्सिन व मा सव्वाहा, और नफ्स की कसम और जिसने उसे बराबर बनाया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उसके अंदर बदकारी, बदी की सिफात भी रख दी गई हैं, यानी जो बदी के रज़ाइल हैं वो भी रख दिए गए हैं और परहेजगारी भी रख दी गई है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, अलबत्ता वो फलाह पा गया, कामयाब हो गया जिसने उसका तज़किया किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो खसारे में रहा, नुकसान में रहा कि जिसने उसे आलूदा रखा। कुरान मजीद की इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नफ्स के हवाले से ख़ुसूसियत के साथ इरशाद फरमाया है, क्योंकि नफ्स जो है इंसान का, ये उसके लिए लाजिम और मलजूम है। और अगर इंसान का नफ्स ना हो तो इंसान किसी भी किस्म की सरगर्मियों से एक तरह से बिल्कुल महरूम होकर रह जाता है। एक हमारा नफ्स है, और नफ्स अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अगर तुम इसको पाक करके रखोगे, इसका तज़किया करोगे,
تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ایک سرمایہ بن جائے گا، اور اگر تم اس کے تزکیے سے محروم رہے، اس کو اسی طرح آلودہ رکھا، تو تمہارے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث بنے گا۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس اور ایک ہوتا ہے تزکیہ قلب۔ بندے کا ایک نفس ہے، ایک اس کا قلب ہے، ایک اس کی روح ہے۔ نفس کے والے سے ویسے تو اور بہت سی ابحاث کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور میں اس کو روزے کی حد تک اور تزکیے کی حد تک رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تزکیہ نفس کیا ہے، تزکیہ قلب کیا ہے، ان دو چیزوں پہ تزکیہ قلب کے حوالے سے تو پھر ہم کبھی بات کریں گے، لیکن ابتداءً یہ سمجھ لیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تزکیہ نفس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے انسان کا لباس آلودہ ہو جاتا ہے، ہم کپڑے پہنتے ہیں 2 دن 4 دن 5 دن، ان کے اندر میل آ جاتا ہے۔ اب اس کپڑے کو جب ہم دھوئیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کپڑے کو صاف اور پاک کر دیا ہے، گویا اس کا تزکیہ ہو گیا ہے۔ اور تزکیہ قلب کی مثال آئینے کی ہے، شیشے کی ہے، ایک چمکتی ہوئی دیوار کی ہے کہ جس کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ جس طرح نا آئینے کو آپ کپڑے کے ساتھ پوچھیں گے، اس کے اوپر جو گرد پڑی ہوگی، میل ہوگی، وہ صاف ہو جائے گی۔ گویا آپ نے آئینے کا تزکیہ کر دیا، اس کو آپ نے صاف کیا، اب آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اندر کے میل کو نکالنا، جو کپڑے کے اندر رچ بس چکا ہوتا ہے اس کو نکالنا، دھونا، صاف کرنا۔ اور جو رذائل ہے، مطلب میل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بری چیز ہے، کوئی شخص بھی میلا کپڑا پہن کے کسی محفل میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو، لیکن وہ صاف ہونا چاہیے۔ میں آپ کو تزکیہ نفس کی ایک مثال اپنی ذمہ دارانہ اس زبان میں کر دوں کہ مثلا آپ ایک باغ کو تیار کرتے ہیں، باغ میں آپ کو ایک خصوصی سبزی اگانا چاہتے ہیں، آپ اس میں سبزی جو آپ اگانا چاہتے ہیں اس کا بیج ڈال دیتے ہیں یا اس کے پودے لگا دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے پہلے آپ باغ کو تیار کریں گے، اس کو کھودیں گے، کھدائی اس کی کریں گے، اس میں کھاد ڈالیں گے، 1 دفعہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، پھر اس کی ترائی کریں گے، اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو خوب صاف، اس میں کوئی مٹی اس کی اکٹھی نہ ہو، بالکل صاف ستھری پتھر ہر چیز اس میں سے آپ نکال کے اس کو آپ تیار کر دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے فصل اگانی ہوتی ہے، جو سبزی آپ نے کاشت کرنی ہوتی ہے، یا تو اس کے بیج ڈالتے ہیں یا اس کے پودے لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک سبزی اور ایک اچھی چیز کاشت کرنا چاہتے ہیں، اب یہ ہے کہ اس کی مسلسل نگرانی بھی ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی جانور نہ آئے، کوئی اس طرح کا پرندہ وغیرہ نہ آئے جو اس کے پودوں کو خراب کر دے، اس کو باڑ لگاتے ہیں اور اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے۔ اب آپ جو اس میں سبزی اگانا چاہتے ہیں، آپ کا مقصود وہ سبزی اگانا ہے، لیکن کچھ دنوں بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبزی کے ساتھ جو آپ اگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ فاضل جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں بن بلائے مہمان کی طرح، اور
کو آپ نے کاشت نہیں کیا ہوتا، نہ ہی آپ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان کو کاشت کریں۔ آپ کا مقصد تو مزدورہ سبزی کا کاشت کرنا ہے۔ نہ آپ نے ان جڑی بوٹیوں کا بیج ڈالا، نہ ان کے آپ نے پودے لگائے، اور نہ ہی وہ آپ کا مقصود ہے، آپ کی منزل ہے۔ آپ کی منزل وہ سبزی ہے جو آپ اس باغ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سبزیاں آ گئی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کی گوڈی کریں گے، باغ گوڈی، اس کی جو فاضل، وہ جو جڑی بوٹیاں بن بلائے مہمان کی طرح آئی ان کو آپ اکھاڑیں گے، ان کو اکھاڑیں گے، پھر اس کی آپ گوڈی کریں گے اس باغ کی۔ یہ جو جڑی بوٹیوں کا اکھاڑنا ہے، خود رو جڑی بوٹیوں کا اکھاڑ کے اس باغ کی گوڈی کرنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کے جو مطلب فاضل صاف چیزیں اگاتی ہیں ان کو صاف کرنا، یہ سمجھ لیں ہم جب یہ عمل مکمل ہوگا تو ہم کہیں گے کہ مالی نے باغ کا تزکیہ کیا، یا ذمہ دار نے اپنی فصل کا تزکیہ کیا۔ اب آپ اگر اپنی فصل کو ایسے چھوڑ دیں گے جیسے آپ نے اللہ کے فضل سے یہ چھوڑی ہوئی ہے، اتنا بہترین آپ کا زرعی رقبہ ہے اور بہترین فصل کاشت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو شوق ہے کہ آپ نے بازار کی وہ تیزاب والی سبزیاں کھانی ہیں جس میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، یعنی بیماریاں خرید کے ہم کھاتے ہیں۔ اور کیوں جی؟ کس پوچھے بھائی آفس جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو بھائی آفس تو آپ کا 8 گھنٹے کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے اور ملا لیں 10 گھنٹے کا ٹائم ہے، باقی آپ نے 14 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ سونا ہے، پھرنا ہے، گھومنا ہے، بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے خواہ مخواہ میں جرگے کرو، ایک دوسرے کی غیبتیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مطلب کوئی اور نئے کام کھولیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آفس سے آئیں، گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کریں، نکل جائیں، کپڑے اتاریں، دوسرے پہنے، ایک کپڑے کام کے لیے رکھے ہوں، اپنے باغ میں جائیں، اپنی کھیتی میں جائیں، کاج کریں اور مزے سے کھائیں۔ یہ تو ایک چلے ضمن بات آ گئی نا، اور نصیحت کی بات ہے، یہ بھی کوئی ایسی مطلب بات نہیں ہے کہ اس کو فضول بات، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ زمین اگر اس کو ہم ضائع کرتے ہیں تو گویا ہم کفران نعمت کرتے ہیں، اور بیماریاں مفت کی ملتی ہیں ہمیں۔ ہم اگر اپنی سبزی اگائیں، اپنا غلہ اگائیں، تو یقین کریں کہ ہماری یعنی 70% یہ جو بیماریاں یہ کم ہو سکتی ہیں۔ یہ انسان کو جو جتنی بھی آج کل بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہیں، یہ بازار کی ان چیزوں کی وجہ سے لگ رہی ہیں ہمیں۔ بہرحال عرض بھی یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، چلے بھائی ایک دفعہ اس کے اندر بیج ڈال دیا، چاہے باغ ہے یا چاہے آپ کی زمین ہے، اب آپ اس سے لاپرواہ ہو گئے، آپ نے کہا یار چلو ہم نے بیج ڈال دیا ہے، اب نہ آپ اس کو پانی دیتے ہیں، نہ آپ اس میں کھاد ڈالتے ہیں، نہ آپ اس کی گوڈی کرتے ہیں، نہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں اس سے آپ کوئی فصل حاصل کر سکیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، پھر تو میرا گھاس ہی ہوگے گا، اور جو آپ کا مقصود نہیں ہے۔ تو گویا نفس کی یہ میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے نفس کو ایسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ چیزیں تو اس میں دونوں موجود ہیں نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں برائی کا مادہ بھی موجود ہے اور خیر کا مادہ بھی موجود ہے، نیکی کا مادہ بھی موجود ہے اور اچھائی کا مادہ بھی موجود ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو سارے کام یہ شیطان کے ذمہ لگا دیتے ہیں، یا لگا دیتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے جی وہ کسی نے ایسے کیا تو بس، اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام ہو جائے اور جی ایسے ہی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، میں کیا کروں۔ ظاہر سی بات، اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ جب یہ کہے گا کہ اللہ کو ایسے منظور تھا، وہ تو کلمہ کفر ہے، وہ تو کافر ہو گیا۔ بھئی اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے 2 چیزیں رکھ دی ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے
انسان، اے انسان تجھے ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو تو شکر ادا کر میرا اور چاہے تو ناشکری کر دے۔ یعنی یہ انسان کو ایک قسم کا اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح ہم اس کو سمجھے کہ تقدیر کا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کھڑا تھا آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا ایک پاؤں کو اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اٹھایا اور کھڑا رہا۔ آپ نے فرمایا اب دوسرے پاؤں کو اٹھاؤ، تو جب اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا حضرت کہ میں دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤں اور کھڑا رہوں۔ آپ نے فرمایا انسان کی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حد تک انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اسی لیے تو جزا اور سزا کا تصور ہے نا۔ مثلا ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو ہمیں جزا ملے گی، اگر کوئی ہم برا کام کریں گے تو سزا ملے گی۔ یعنی اچھے کام کی جزا اور برے کام کی سزا اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ انسان بالکل بے بس نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارا جو نفس ہے اس کے اندر ہم نے بدی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے۔ اب قد افلح من زکاها، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اور فلاح کامیابی، فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی۔ ایک کامیابی وہ ہوتی ہے وقتی کامیابی آپ کی کہ بھئی آپ کسی میدان میں کامیاب ہو گئے، آپ نے ایک کام کیا اور آپ کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ دنوں بعد فریق مخالف آپ پہ غالب آ گیا، کسی بھی معاملے میں ہو، انسان کی روحانیت کے حوالے سے ہو، اس کے مادی مسائل کے حوالے سے ہو، اس کے معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہو، لیکن جو فلاح ہے، فلاح وہ کامیابی ہے کہ جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ تو جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، یعنی نفس کو، اپنے نفس کا وہ مادہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی کا مادہ رکھا ہوا ہے، اس کو وہ پروان چڑھاتا ہے۔ جیسے پتھر ہوتے ہیں نا بھائی، یہ جو مطلب پہاڑوں میں یہ جو جیولوجی کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پتھر کی پہچان رکھتے ہیں۔ اب جب وہ پتھر پہاڑ سے نکالتے ہیں بھائی، وہ تو ہمیں بھی وہی نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا پتھر ہے، یہ کس طرح بندہ اس نے نکال لیا، اس میں کیا ہوگا، لیکن وہ اس کا ماہر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس پتھر کے اوپر جو تہ چڑھی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں ایک قیمتی پتھر چھپا ہوا ہے۔ وہ اس کو اکھاڑتا ہے، وہ اس کو پھر جا کے مخصوص کارخانے میں جا کر اس کو ڈھالتا ہے، بناتا ہے، جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ ہیرا دنیا کا سب سے قیمتی پتھر بن جاتا ہے۔ علی ھذا القیاس اسی طرح ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں نیکی کی۔ جس طرح نا ایک اور میں آپ کو مثال، یہ ماچس ہے، ماچس کی تیلی ہے۔ اب تیلی جو ہوتی ہے اس میں کتنا سا مسالہ ہوتا ہے، بالکل مطلب معمولی اور حقیر سا مسالہ ہوتا ہے، لیکن اس کو جب روشن کریں، اس کو جب جلائیں تو اس حقیر اور چھوٹے سے مسالے سے پوری کائنات، پوری دنیا جل سکتی ہے، لیکن اس کو اپنی اس صلاحیت کا پتہ نہیں ہے اور وہ خود بخود بھی نہیں جلے گا۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ تزکیے والا نفس بن جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی مزکی تلاش کرنا پڑے گا، یعنی وہ بندہ دیکھنا پڑے گا جو ہمارے نفس کا تزکیہ کرے۔ کیوں؟ بندہ خود اپنا تزکیہ خود کچھ چیز پڑھنے سے تو رہا،
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تم میں بھیجا، اس میں حضور کی جو حضور کی صفات تھی، جو حضور کے ذمہ امور تھے، ان میں کیا تھا؟ يعلمهم الكتاب والحکمت ويزکیہم، لقد من اللہ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر البتہ احسان کیا کہ ان میں ہم نے اپنا عظمت والا رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں جس طرح جب تک ہم ماچس کی تیلی کو اس پہ رگڑیں گے نہیں، اس کے مسالے پہ، تو وہ روشن نہیں ہوگی، خود بخود وہ نہیں ہو سکتی، اس کو رگڑنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پتھر کو تراش کر ہیرے میں ڈھالنے کے لیے جوہری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو اپنی جو اس کے اندر باطنی اور خفتہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو جلا بخشنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو خود بھی کامل ہو اور کامل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ جس طرح آپ کوئی فن سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی سائنسدان بننا چاہتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ بھئی میں تو کتابیں پڑھ کر، طب کی کتابیں پڑھ کر، میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انجینئرنگ کی جو سلیبس ہے وہ پڑھ کر میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ الحاصل کیا، کوئی بھی کتاب استاد کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں میں ضمن یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں، تھوڑا بہت مطالعہ کیا کسی کتاب کا، یا پھر یہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی تو وہ ایک دم پھر اس کو بیان کرنے لگتے ہیں، اور ایک دم مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے ماہر ہو گئے ہیں، اور ہمیں تو، بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار دین کے لیے ہم تو خود دین سمجھتے ہیں، ہمیں مولویوں کی کیا ضرورت ہے، ہم تو مولویوں کو بغیر دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم کبھی ڈاکٹروں کے بغیر اپنا علاج کروا کر دیکھو، طب کی 4 کتابیں پھر کہو نا ڈاکٹر کے بغیر علاج کرو، تو پھر تمہارے وجود سے یہ دنیا پاک ہو جائے گی۔ تم بغیر وکیل کے اپنا کیس لڑ کے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بھئی تم کو یار ہم نے تو PhD کی اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے تو ہم تو اپنا کیس خود لڑیں گے۔ تم لڑ کے دیکھو نا، پھر لگ پتہ جائے گا۔ اسی طرح دین سمجھنے کے لیے بغیر علماء کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ دین کی مبادیات سیکھنا ابتدائی ہر چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن جو دین کی روح کو سمجھنا اور اس پہ فتویٰ دینا یہ صرف عالم کا کام ہے، یہ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینے کے بارے میں بہت سخت وعیدات ہیں۔ تو عرض نہیں کر رہا تھا کہ تزکیہ کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے کہ جو اپنی نگرانی میں آپ کا تزکیہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ حضرت جنید بغدادی کا غالباً ایک دفعہ میں نے یہاں واقعہ سنایا بھی تھا کہ ان کا ایک شخص ان سے مرید ہوا، اور جب کوئی بندہ کسی اچھے راستے پہ جاتا ہے نا، پھر شیطان زیادہ اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ مثلا یہ ہمارے طالب علم ہوتے ہیں نا دین پڑھنے والے، اور لوگوں کے پاس ایک شیطان پیچھے، ان کے پیچھے 10 ہوتے ہیں، یہ چھوڑو پڑھنا، یہ کرو وہ کرو، ادھر ادھر بہکاتے رہتے ہیں۔ نیکی کے کسی کام پہ بھی آپ لگیں گے، آپ کو بھٹکانے والا بہت آپ کے پیچھے لگے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے ایک شخص مرید ہوا تو کچھ عرصہ وہ آتا رہا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا ساتھیوں سے کہ بھئی فلاں شخص آیا کرتا تھا، اب وہ کیوں نہیں آتا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ یہ کہتا ہے
کہ بھائی اب میں پہنچ گیا ہوں، میں روزانہ رات کو جنت میں ہوتا ہوں، مجھے جنید بغدادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا وہ حضرت مسکرائے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جنت ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، اس کو کہنا کہ آج جب جنت میں ہو نا تو تیسرا کلمہ پڑھ لینا۔ یہ بعض دفعہ شیطان بھی انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے نا اس طرح۔ تو وہ ایسے جیسے وہ بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ بھیا جب تم رات کو جنت میں جاؤ تو تیسرا کلمہ ضرور پڑھنا۔ اب وہ بندہ جیسے رات آئی وہ چلا گیا، خواب میں جا رہا ہے، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے بڑے مزے سے۔ اچانک اس کو خیال ہوا، کیونکہ پیٹھ پہ کسی کا ہاتھ تو تھا نا جی، ہدایت مقدر میں ہو تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو لگ جاتا ہے۔ اب ہاتھ میں ہاتھ تو دیا ہوا تھا نا، اب اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ بھئی مجھے حضرت صاحب کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ تم نے وہاں پہنچ کے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اچانک اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو دیکھا کہ گندگی کے ایک ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور گندگی کھا رہا ہے۔ یعنی وہ شیطان کا فریب تھا، کیونکہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بلکہ یہ دنیا تو دنیا، جب انسان قبر میں جاتا ہے نا تو فرشتہ جب آ کر سے پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ شیطان اپنی طرف اشارہ کرے میرا کیسے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی اتنا وہ انسان کو بھٹکاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا بڑا دخل ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف شیطان کا اتنا دخل ہے، وہی دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی ہتھیار دیا ہوا ہے، اسلحہ ہمیں بھی دیا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں اور ہم کہیں خوش ہوں گے چلو یار ٹھیک ہے جیسی چلتی ہے ویسی چلائی جائے۔ تو میرے بھائیوں، تزکیہ کے لیے، تزکیہ نفس کی دولت حاصل کرنے کے لیے، اور جو اندر کی خفتہ صلاحیتیں ہیں، جو اندر کا اللہ نے تقوی رکھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر فجور کو بھی رکھ دیا، بدی کا مادہ بھی رکھ دیا، اور تقوی نیکی کا مادہ بھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کا وہ جو نیکی کا مادہ ہے اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو استحکام بخشنے کے لیے، اس میں استقامت کے لیے آپ کسی کی رہنمائی میں اپنی منازل کو طے کریں۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے، مثلا ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے اندر فلاں برائیاں ہیں، کچھ انہوں نے گنائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ اقدس پہ یوں اپنے دست اقدس کو مارا، ان کے سینے پہ اپنے دست اقدس کو مارا تو ان کے وہ سارے وسوسے دور ہو گئے۔ حضرت یہ ہمارے جو سلسلے کے آپ جو حضرات ہمارے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، پتہ ہے کہ ایک توجہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو حضور اس بات کا اختیار کا کہ آپ بغیر اشارہ کیے یوں کریں تو چاند دو، بغیر اشارہ کیے کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، یوں اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کئی مرتبہ، بارگاہ رسالت مآب میں حضرت یا رسول اللہ میں اکثر چیزیں بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست اقدس کو یوں کیا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیسے کیا، لیکن آپ نے یوں کر کے اس چادر میں ڈالا، ایک مرتبہ یوں، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی زندگی میں کوئی چیز بھولا ہی نہیں۔ آپ حدیث کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں، آپ کو سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ کی ملیں گی۔ یعنی یہ ایک توجہ تھی روحانی۔ مطلب آج ایک سوال ہوتا ہے نا یار حضور کے صحابہ کا کون پیر تھا، تو صحابہ کے پاس پیروں کے پیر تھے، انہیں کیا ضرورت تھی کسی اور پیر کی؟ صحابہ کا تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ تو حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ حاضر ہو جایا کر، اور توجہ حضور کی ہوتی تھی۔ یہ توجہ فرمانا ہے، وہ جس طرح میں نے غالباً
کہاں ایک بیان کی تھی حدیث عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مختصر میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میری جو جان ہے نا اس سے مجھے ذرا زیادہ محبت ہے۔ اب کیفیت پہلے کیا تھی حضرت عمر کی؟ کیفیت یہ تھی کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کے حضور سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنی جان کو وہ زیادہ عزیز رکھتے تھے، اپنی جان کو وہ زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان دیکھیں نا، حضرت عمر کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کا جہاد، اور آپ کو تو حضور نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ اللہ سے حضور نے انہیں مانگ کے لیا، لیکن کیفیت کیا ہے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اب کیفیت عمر کی یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں سے بڑھ کے حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی جان کو عزیز رکھتے ہیں۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تو عمر نے کوئی وہاں 3 گھنٹے نہیں لگے بات میں، کوئی رات کا وقت نہیں گزرا، کوئی 2 گھنٹوں کا وقت نہیں گزرا، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لمحے کے بلکہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ تقدیر کس طرح تبدیل ہو گئی، حضور کی ایک توجہ سے عمر کی وہ کیفیت ہوئی کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں سارے جہانوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، یعنی اب کیا ہوا؟ اب ایسا تو نہیں تھا کہ عمر نے ویسے کہہ دیا، ہم تو ویسے دعوے کرتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایسے ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ جناب بندے سوچتے ہیں یار اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کے رسول کی حقیقی بات آتی ہے تو پھر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے کہ ہمارا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت عمر ایسا قطعاً کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ حضور کے سامنے کوئی ایسی بات کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی پہلے کیفیت بیان کر دی تھی کہ یا رسول اللہ میری کیفیت یہ ہے۔ لیکن جب حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان مکمل، ساتھ ہی توجہ فرمائی ان کے دل کو تبدیل کرنے کے لیے، قلب کا معنی ہی بدلنا ہے، یاد رکھیں یہ دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں نا، کبھی انسان غمی میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی کس طرح ہوتا ہے، کبھی کس طرح ہوتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی قلب کی کیفیات بدلتی ہیں۔ اب جب سیکنڈ کے 1000ویں بلکہ کروڑویں حصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اس احوال کو اپنی توجہ کے ذریعے تبدیل کیا، وہی عمر جو چند لمحے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، وہی عمر پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتا ہوں۔ تو تب حضور نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو باطنی کیفیات ہیں، تزکیہ نفس ہو یا تصفیہ قلب ہو، یہ کسی کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور روزہ اس کے لیے ایک بہترین دوائی ہے، روحانی دوائی ہے۔ جس طرح ذکر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا، پالش کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اللہ کا ذکر تسلسل کے ساتھ کریں گے، ہمارے قلوب صاف ہو جائیں گے، ان کا زنگ، ان کا میل اتر جائے گا۔ اسی طرح جسم اور نفس کی بھی ایک زکات ہے، جو حدیث پاک میں نے پڑھی لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر شے کی ایک زکات ہے۔ زکات کا کیا مطلب ہے؟ وہ شے کہ جو اس کو پاک کر دے۔ مال کی زکات آپ ادا کرتے ہیں، مال کی، تو مال کو وہ پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم جسم کی زکات ادا کریں گے، جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے جسم کو پاک کرے گا۔ بھئی دیکھیں نا کہ جب یہ بھی ایک تزکیے کی کیفیت ہے۔ اس وقت گویا روزہ ہمارے لیے
ایک مرشد کا کام کر رہا ہے۔ کس طرح؟ آپ تنہا ہیں، ایک کمرے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو نفسانی خواہشات تنگ کر رہی ہیں، لیکن آپ کے سامنے پانی بھی ہے، آپ کے سامنے کھانا بھی ہے، آپ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پہ قادر بھی ہیں، کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو روک رہی ہے، ایک چیز آپ کے ضمیر کو، آپ کے نفس کو بار بار جھنجھوڑ رہی ہے کہ بھائی چونکہ میں نے اپنے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، میں نے سحری کو کھانا کھایا ہے اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اب میں شام کو روزہ افطار کروں گا، لہذا پیاس لگتی ہے تو لگتی رہے، بھوک لگی ہے تو لگی رہے، میری نفسانی خواہشات مجھے ستا رہی ہیں تو ستاتی رہے، لیکن میں اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے وہ تزکیے کی، کہ آپ نے جب یہ کیفیت پا لی تو گویا آپ تزکیے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ تزکیے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ پھر اسی تصور کو آپ نے سارا سال پختہ کرنا ہے، کسی بھی گناہ کا، کسی بھی برائی کا، کسی بھی مت آپ کا نفس آپ کو ابھارے کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، آپ کہیں نہیں میں نے تو اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مطلب ایک وہ میں نے پچھلے جمعے تو جواب دیا تھا، بات کی تھی نا کہ بھئی کہتے ہیں یار رمضان میں تو وہ شیطان قید ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا جھگڑے لڑائیاں فساد برائیاں سب کچھ تو ایسے چلتا رہتا ہے۔ تو جناب ایک تو میں نے کہا تھا کہ شیطان ویسے بھی اپنے نائب تو چھوڑ کے جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا رخصت سے، اپنی جگہ بندہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس نے کیونکہ کچھ انسانوں میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایک تو اس نے انسانوں میں سے بھی کوئی اپنے نائب تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو ہمارا نفس ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان سے بھی پہلا دشمن ہے۔ اسی لیے نا صوفیاء کرام نے ہمیشہ نفس کشی پہ زور دیا ہے کہ نفس کو اتنا مارو، یہ نفس جس چیز کی خواہش کرے اس چیز کو کرنا چھوڑ دو۔ نفس کے میں فلاں چیز، ایک اللہ والے تھے نا، تو وقت مرگ یہ ہوا کہ مطلب انہوں نے شہد کی خواہش ظاہر کی، تو جب ان کے لیے شہد لایا گیا، شہد ان کے منہ کی طرف بڑھا رہے تھے، شیطان سامنے تھا، شیطان نے کہا دیکھو ساری عمر تم نفس سے لڑتے رہے نا، تو آج تم نفس کے بہکاوے میں آئے نا، آج تو میں جیت گیا نا، آج تم نے نفس کے کہنے پہ شہد منگایا۔ انہوں نے فوراً شہد کو پیچھے کروا دیا، انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں لیتا، میں آخری عمر میں بھی وہ کسی نے نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر اپنے نفس امارہ کو مارنے میں انسان کامیاب ہو جائے، کوئی شیطان پھر آپ کو نہیں آپ کا کچھ بگاڑ سکتا، آپ کو نہیں بہکا سکتا، آپ کو بالکل نہیں ورغلا سکتا، جب آپ اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیں گے، پھر نفس مطمئنہ ہی آپ کی عبادت کرے گا، آپ کو برائی کی طرف نہیں بڑھنے دے گا۔ اس لیے نفس کے تزکیے کے لیے اعمال میں سے جو بہترین عمل ہے وہ روزہ ہے، جس طرح میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان پڑھا، لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ یہ ہمارے ظاہری جسم کو بھی درست کرتی ہے اور ہمارے باطن کو بھی درست کرتی ہے، اور جو بد نصیب اس سے محروم رہتے ہیں وہ کائنات کے محروم ترین انسان ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم ہے فرمان مبارک کا کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، جان بوجھ کے ایک روزہ قضا کر دیا، اب وہ ساری عمر اگر روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے ثواب کو وہ نہیں پا سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قدر کرو ان لمحات کی جو ہمیں میسر ہیں، اور 10 رمضان کو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی رفیقہ حیات جنہوں نے اپنی ساری پونجی، ایک مکے کی امیر ترین تاجرہ تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ دین میں آئیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی
تو پھر انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اور حضرت ام المومنین کا ایک اعزاز یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے سوائے ایک حضرت ابراہیم کے، وہ ساری کی ساری ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے، جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ تو 10 رمضان کو حضرت سیدہ کے وصال کا دن ہے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان مقدس ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔